बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। आज का हमारा सेशन तो अफगानिस्तान इम्ब्रोग्लियो पर है। इम्ब्रोग्लियो a very tedious or not so simple issue, subject, crisis for which you don't see many easily available solution. And since it's a crisis, very complicated crisis, and we don't have any solution up till now, and NATO forces have been there since long, more than 17 years, but their operation could not result into the aspired peace in the region, in the country, and that has really put a big question. Since Pakistan is also affected a lot, because Afghanistan is not only in its vicinity or Pakistan is contiguous to that. The other problem is it has a lot of bad impact on Pakistan's politics, its economy, its social setup, and it has imported a lot of, you can say, problems have been exported from that country into Pakistan. And it created a very political disturbances in our country, law and order situation, and even various criminal activities. So therefore, we are very much concerned about the peace process in Afghanistan, and we wish peaceful Afghanistan. The point is, why these unrests are there now? मैं थोड़ा सा चीज को डिफरेंटली टच देता हूं स्टार्ट में. Why these unrests are there? Why political instabilities are there? Why such conflicts, clashes are there in the countries like Afghanistan? Why a chaos is going on in Somalia? Why there is political unrest, rather war is going on in Libya? Why politically considered a worst situation is going on in Syria, Yemen, and Central African Republic, and Democratic Republic of Congo, and there are so many other countries in the world. But all these political disturbances are there in the third world countries generally, or the developing world or the underdeveloped world. Those 34 countries belonging to Organization of Economic Cooperation and Development, they are most stable countries. Why the stability is there? And why this stability is just a dream to be realized in these 166 countries, almost in most of the countries? I've given you examples. These countries belong to the underdeveloped countries. Why so? This is the big question. You are a student of international relations, you are a student of political science, you are a student of current affairs, and above all, you are a student of common sense. You belong to that lot who believes in capacity building, who believe in analyzing the things and digging deep into the things to find the causes of the events, why the events happen so. Why these political instabilities in all the developing world? Why United States is stable? Why Canada is stable? Australia is a stable country. New Zealand is a stable country. France, Germany, Switzerland, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Iceland, Netherlands. On the whole, you see the majority of the Western nations, they are politically stable countries. And why this stability is yet to be realized in letter and spirit in all these countries? बात हम अफगानिस्तान की करेंगे,
लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, cause is the same, remedy is the same. Cause is the same, solution is the same. And that's why at the very outset, I'm going to give you the solution, the tip, the secret. जो एंड पर बात करनी है कि अफगानिस्तान क्राइसिस का क्या सलूशन है, सीरियन क्राइसिस का क्या सलूशन है, यमन क्राइसिस का क्या सलूशन है, और दुनिया के अफ्रीका के आधा अफ्रीका में सिविल अनरेस्ट है, एक क्यास है, political instability. Half of Africa, even more than half of that continent, is a disturbed continent. And that's why it's the poorest continent of the world. Jitne human development index hain, all are going into negative in that continent. What's the reason? And what's the solution? मैं solution आपको बता देता हूं पहले, बाद में हम देखेंगे अफगानिस्तान क्राइसिस का। जो सेंटेंस आपने लिखना है, जो आपने याद करना है, नोट डाउन करना है आज के सेशन में, वो ये है, the only solution to the Afghanistan crisis is the true representative government in the center, true representative of all the segments of that society, all the communities of that country, subsequently non-misuse and non-abuse of power by those who are at the helm of affairs, and they believe in serving the common man and not serving the self. When the corruption is going on, that becomes the main cause of disturbance in that country. And with reference to non-deliverance of democratic dividends to the people, we can give example. Right now, unrest going on or protest going on in Lebanon, in Chile, in Venezuela, in Sudan, in Algeria. The protest is against the corrupt practices of those leaders who have ruled those countries. Because the democratic spirit, do you know what is the democracy? What is the democratic spirit? Why the democracy has been considered a best political system in the world? Because the spirit or the roots of this system is in the people of that country, the masses. Roots in the masses means masses are really very much instrumental in electing or selecting their rulers, and subsequently they can compel and force the rulers to deliver. दो चीजें जब तक जो मैंने की हैं, दो बातें होती हैं अरेस्ट की। एक ये, when the government in the center is not the true representative as a result of the fair and just elections. पहली बात, अगर जस्ट और फेयर इलेक्शन ना हो और उसके तहत ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ऑल द कम्युनिटीज और द segments of the society that is not at the top, then the unrest will be there. This is the reason of Afghanistan, I mean the crisis. Okay. लेकिन बाकी जो चिली और मैंने लेबनान की मिसाल दी है, उसमें ये है कि उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है कि the government is not representative. गवर्नमेंट उनके नुमाइंदों से मुंतखब होकर और जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है उसके मुताबिक बनी हुई है, but the governments have gone corrupt. Instead of spending the money on the masses or helping them to develop socially and creating jobs for them, they are more concerned about their personal wealth or the developing of their own industrial empires or their business setups. तो रूलर वहां अमीर हो जाते हैं और जो रूल्ड तबका है, जो मासेस है, कॉमन मैन है, इनकी हालत नहीं बदलती, तो फिर ये प्रोटेस्ट पैदा होते हैं। और ये सारी थर्ड वर्ल्ड, इनमें एक ही है कि यहाँ गुड गवर्नेंस की नॉन एग्जिस्टेंस है। गुड गवर्नेंस की बेस्ट एग्जांपल सारी वेस्टर्न कंट्रीज की हैं। जाना चाहते हैं जहाँ जहाँ एजुकेशन की क्वालिटी है, हेल्थ क्वालिटी है, जहाँ इन्वेंशन डिस्कवरीज हो रही हैं, लोगों का स्टैंडर्ड हाई है,
لٹریسی لیول ہائی ہے, کیوریبل ڈیزیز سے ان کی جو ڈیتھس ہیں نہیں ہو رہی. تو یعنی جتنے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہیں دے آر ایٹ دا ٹاپ, اینڈ دیز آر دوز 34 کنٹریز آف OECD. جب کاز میں آپ جاتے ہیں الٹیمیٹلی, تیسری بات میں ایک اور کیا کرتا ہوں, یہ میں آپ کو تینوں باتیں آج اس لیے بتا رہا ہوں, یہ جتنے آپ کو آرٹیکل اور ایسے آئیں گے یہ تین چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں, اور ہم ہر ایک میں آپ کو اگر اب اس کو مینشن کریں گے تو آپ کی اپروچ پریگمیٹک کہلائے گی. دس نون ایز دا پریگمیٹزم, پریکٹیکیبلٹی. تیسری بات یہ ہے ان سب کا کاز ایک ہے, جہاں لٹریسی ریٹ لو ہے اور کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے, عوام میں یہ شعور بیدار نہیں ہوا کہ ہمارے جو حکمران ہیں کیا کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایسا سیٹ اپ وہ نہیں بنا سکے جس کی وجہ سے ایک مڈل کلاس کا آدمی اپنی قابلیت کی بنیاد پر ایک اچھے سٹیٹس پر یا اچھی پوزیشن پر پہنچ سکے گورنمنٹ میں, اور صرف لینڈ لارڈ اور انڈسٹریلسٹ اور فلدی رچ کلاس جو ہے صرف وہی آپ کے حکمران بن سکے. انہوں نے کہا کہ یہ بنیاد ہے ساری اس برائی کی اور آپ کی نان ڈیولپمنٹ کی, کیونکہ وہ جو امیر طبقہ اوپر آتا ہے وہ پھر ملٹی پلائی کرتا ہے اپنی امہارت کو, اور آپ لوگ صرف ووٹ دینے کی پوزیشن میں ہیں, اور آپ کی کنسیڈریشنز اتنی غلط ہو چکی ہوتی ہیں کہ یا آپ علاقائی بنیادوں پر دیتے ہیں یا آپ زبان کی بنیادوں پر دینا شروع کر دیتے ہیں, یا آپ کچھ ریشیل بیک گراؤنڈ سے آپ کے خاندانی تعلقات, جس کا رزلٹ یہ ہے کہ پیپل آر ناٹ سلیکٹڈ آن دا بیسس آف کریکٹر, موریلٹی اینڈ دیئر کیپیسٹی, دیئر دا پروفیشنل کیپیسٹی. آپ سارے اسمبلیز دیکھنے تھرڈ ورلڈ کی, ان میں کون سا طبقہ ہے انٹیلیجنٹ یا انٹلیکچوئلز, کریکٹر وائز کیا لیول ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں who are more concerned about their personal welfare than the welfare of the common man. This is the cause. اب میں نے جو تیسری بات کی ہے وہ میں نے لٹریسی کی بات کی ہے. پہلے میں نے کہا ایک ملک میں سٹیبلٹی, دیکھیں آپ کو ایسے آرٹیکل مختلف انداز سے آنے, آپ کو یہ آ سکتا ہے کہ آپ بیسٹ ماڈل بتائیں یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری تھرڈ ورلڈ کیوں رہتے ہیں, یا ڈیولپنگ میں یہ فار دا لاسٹ 75 years they are developing. The very few who have really emerged as a developed country, لیکن most of them they are in that category. کیوں؟ اب دیکھیں ایک ٹرو ریپرزینٹیو گورنمنٹ نہیں یہ بنا سکتے. نمبر 2, اگر بناتے ہیں تو اس کی کرپٹ پریکٹسز میں چلی جاتی ہے. اینڈ نمبر 3, ان کی پرائرٹی ایجوکیشن نہیں ہوتی, کیونکہ ماسز سے تبدیلی آنی ہوتی ہے. تو ماسز اگر الٹریٹ رکھے جائیں اور غریب رکھے جائیں تو پھر یہ طبقہ جو ہے جو ڈیموکریسی کے نام پر الیکٹ ہوتا ہے وہ ایرسٹوکریٹ طبقہ بن جاتا ہے. پھر ایرسٹوکریسی آ جاتی ہے اور ڈیموکریسی ختم ہو جاتی ہے. کہنے کو ڈیموکریٹک وے سے آ رہے ہیں, لیکن ایک خاص خاندان ہوتا ہے یا خاص ایک کلاس ہوتی ہے جس میں سے حکمران منتخب ہوتے رہتے ہیں. یہ 166 ملکوں کی کلچر آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ساری کی ساری قومیں جتنی ہیں 166 یہ لرنڈ ہیلپ لیسنس میں جا چکی ہیں. ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ اس طبقے نے پنجے کیسے گاڑے ہیں حکمرانی کے استحقاق پر, اور آپ کی تعلیم کی کوالٹی کوئی نہیں رہنے دی جاتی. اگر آپ تھوڑا بہت پڑھ جاتے ہیں آپ کے لیے جاب نہیں ہوتے. This is the point. 39,000 applicants are there just for 250 seats. تو یہ چیزیں ہیں, یہ environment ہے. This is not an environment for Pakistan or Afghanistan. Environment prevailing in 166 countries. اور یہ اب ایجوکیشن جو آ رہی ہے تھرو انٹرنیٹ یا میرے جیسے سیشنز ہو رہے ہیں, یہ نئی یونیورسٹیز کھل گئی ہیں. یہ پنجاب یونیورسٹی سے بے شمار گنا بڑی یونیورسٹی ہے, اس سے بے شمار گنا زیادہ اس میں سے ایجوکیشن ہے. یہ پھیل رہی ہے. یہ گوگل یونیورسٹی ہے, یہ انٹرنیٹ یونیورسٹی ہے, یہ زوم, اسکائپ, یہ ان کے انسٹیٹیوشنل سیٹ اپس ہیں, یہ ان کے کوریڈورز ہیں, یہ ان کے وہ بڑے بڑے ایکیڈیمک ہالز ہیں جہاں
لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ بیٹھ سکتے ہیں اور ایک ٹیچر لاکھوں کو آواز پہنچا سکتا ہے اور ان کے دماغ میں تبدیلیاں اور انقلاب لا سکتا ہے۔ اب میری باتوں کے بعد یہ تو ٹھیک ہے، ایگزامینیشن کا تو آپ آنسر دے دیں گے افغانستان کے بارے میں، وہ بتاؤں گا آپ کو، لیکن میری اصل بات یہ ہے ہماری سوچیں جب تبدیل ہوں گی پھر ملکوں میں تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی عوام سے آنی ہے۔ عوام طاقت کا سرچشمہ تو سنا ہے آپ نے، لیکن یہ لوگ آپ کو طاقت نہیں سمجھتے، یہ صرف آپ پر لیبل لگا کر آپ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ پر حکمرانی جما دیتے ہیں اپنی۔ اگر طاقت کا سرچشمہ ہے تو آپ نے ان کو الٹریسی سے، جہالت سے، غربت سے، ان کو بہترین تعلیم سے آشنا کیوں نہیں کیا؟ ان کو آپ اپنی تعلیم آکسفورڈ میں پڑھنے چلے جاتے ہیں، آپ علاج لندن سے کروانے چلے جاتے ہیں، وہ طاقت کا سرچشمہ تو آپ ہیں، اپنے لیے ہیں اور خود ہیں۔ عوام کہاں ہے؟ عوام تو بے وقوف ہے، کبھی سیاستدان عوام کو بے وقوف نہیں کہے گا، اس نے تو عقل مند کہنا ہے کیونکہ وہ ان کو الیکٹ کرتا ہے۔ تو چیزیں یہ ہیں، عوام کا جو شعور ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، عوام کا شعور۔ چونکہ جب تک، جیسے کہتے ہیں کہ ایجوکیشن برنگز ٹو بیسک تھنگز، نمبر 1 awareness about their own rights and duties of those who are at the helm of affairs, and number 2 courage to fight for the rights۔ یہ ویپن وہ نہیں ان کے ہاتھ میں دینا چاہتے، لیکن یہ ویپن کس کے پاس ہے؟ وہ 34 کنٹریز، دا ویسٹ۔ رزلٹ کیا ہے؟ they have to deliver it، and that's why there is a reason behind that why you are seeking their visas, why everybody is crazy, I mean mad after going to say United States or Western countries، mad ہیں۔ اگر آپ نے نہیں تو I have seen، اب you just go to any passport office in Pakistan، لائن لگی ہوئی ہے پاکستان کا پاسپورٹ لینے کے لیے کہ جی وی وانٹ ٹو گو ابراڈ۔ اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایمبیسی کے چلے جائیں، لائن لگی ہو انٹرویو دینے کے لیے، اور ان کو 100 میں سے 98 کو ریجیکٹ ہو رہا ہے، اور ان کے اس وقت چہرے دیکھیں وہ 98 سے جیسے پتہ نہیں what have they have lost I mean۔ 2 کو ملے گا ویزا، 98 بڑا with a long face they are returning from that window۔ اگر چیزیں اپنے گھر میں ہوں، you see there is nothing like home۔ اپنا گھر کتنا پیارا ہوتا ہے، یہ جو باہر دھکے کھاتے ہیں ان سے پوچھیں، روتے ہیں۔ گھر جیسی چیزیں نہیں ملتی، نہ پیرنٹس ملتے ہیں ویسے، نہ وہ گلیاں، نہ وہ علاقے، نہ وہ سارا کچھ۔ کون ہے ذمہ دار آپ کو گھروں سے باہر بھیجنے والا؟ کبھی سوچا ہے؟ آپ کے ماں باپ کون چھڑاتا ہے؟ آپ کے دوست، احباب، رشتہ دار، آپ کی گلیاں جہاں آپ نے بچپن گزارے ہیں، آپ کا اپنا وطن، دھرتی، جائے پیدائش، کون چھڑاتا ہے؟ These corrupt leaders, if they had really delivered to you, they have created that good environment, you would have never thought of going abroad, I tell you. Why the Americans are not coming to Pakistan to do a job? Why British, they are not coming to Pakistan to do a job? Why Germany, they are not seeking Pakistani visa? Because they have reasonable life set up over there. There is organized life, ڈسپلن ہے، یہ کیوس نہیں ہے، یہ کرپشن اور سفارش کی کلچر نہیں ہے۔ اب افغانستان امبروگلیو، اب ہسٹوریکل ریویوز کا تھوڑا سا پھر آپ کرائسس سمجھ جائیں۔ دیکھیں میں ہسٹری بیک گراؤنڈ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں تبصرہ کرنا آسان ہو۔ اب ہمارے اسٹوڈنٹ کا یہ حساب ہے، ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے لکھا جی اس کو تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، آپ نے کسی کوئی حل تو کوئی نہیں بتایا، کوئی اس کا کوئی ٹاپک تو نہیں کوئی اس میں تھا، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا۔ اب اس کو اتنی وہ چونکہ ہمارے ہیں نا کہ جی کوئی ایک کوشچن بنائیں، اس کا جواب دیں، میں رٹ لیں، اسی طرح کا پھر دعا کریں کہ آ جائے تو کر لیں، اگر اس سے ڈیویٹ کر گیا تو اس سے ہونا کوئی نہیں۔ آپ کو ایشو کی جب سمجھ آ جائے گی، آپ اس پر آنے والا ہر کوشچن کا جواب دے پائیں گے۔ یہ میں ہر اپنے سیشن میں کہتا ہوں۔ اب میں ہسٹوریکل تھوڑا سا ریویو اس لیے بتاتا ہوں، آپ کو ایشو پتہ چلے یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ اوکے،
اب the ongoing Afghan imbroglio started when Soviet forces entered into Afghanistan in 1979. اس سے پہلے اس کے اپنے اندرونی مسئلے تھے، وہ پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا، نہ وہ امریکہ کا مسئلہ تھا. یعنی یہ انٹرنیشنلائز نہیں ہوتا تھا افغانستان. کبھی آپ نے سنا جی انٹرنیشنلائز ہو گیا، جس طرح اس وقت انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے. تو 1979 میں تو سوویت یونین کی فورسز انٹر ہوئیں کہ اس کو اپنے ایمبٹ میں لایا جائے اور یہ کمیونسٹ انفلوئنس میں لایا جائے، چونکہ یہ کولڈ وار ایرا تھا. کولڈ وار ایرا میں دونوں ملک کوشش کر رہے تھے، امریکہ اور سوویت یونین، کہ زیادہ سے زیادہ ڈیولپنگ ورلڈ کے جو کنٹریز ہیں ان کو اپنے اپنے پولیٹیکل انفلوئنس میں لایا جائے. تو یہاں چونکہ تھوڑی سی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، تو اس لیے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اس وقت کے انچارج تھے اس کنٹری کے، ان سے بات کی، اپنی سوویت فورسز انٹر کر دی. اب سوویت فورسز کا انٹر ہونا مینز کہ ان کا قبضہ ہو گیا. یہ چیز چونکہ کولڈ وار اپنی ہائٹس پر تھی، امریکہ کو یہ چیز ناپسند ہوئی، تو اس نے کہا کہ ہمیں سوویت یونین کو یہاں چیک کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ یہ وہاں سے ایکسپینڈ نہ کرے، یہ اس میں پاکستان میں نہ داخل ہو جائے کہ یہ بھی پولیٹیکلی اتنا سٹرونگ کنٹری نہیں ہے، اکنامیکلی سٹرونگ کنٹری نہیں ہے. اس کے بعد وہاں اثرات ہوں گے، وہاں بھی کمیونسٹ گروپ ڈیولپ ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کو پیسے دیے جائیں گے پولیٹیکل پارٹیز کو، آہستہ آہستہ آپ کے اپنی جو انٹرسٹ ہیں اس میں کریپ انٹو کر جائیں گے. اسی طریقے سے پھر ایران آ جاتا ہے، اور اس کے بعد گلف ہے وہاں جو کہ دنیا کا اس وقت یہ آئل ڈیپینڈنٹ ساری ورلڈ تھی. اس وقت تو رینیوبل ریسورسز کی طرف گئے ہی نہیں تھے. ابھی انہوں نے کہا جی دنیا کا اب آلموسٹ 80% آئل تو سارا گلف اور مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں ہے. اگر سوویت یونین نہ جہاں آ گیا اور کنٹرول کر گیا تو یہ تو دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر لے گا. تو لہذا انہوں نے کہا کہ دس از دا پوائنٹ اینڈ دس از دا ٹائم کہ ہم اس کو یہیں روکیں، اور پھر فیصلہ کیا کہ بٹ ہاؤ ٹو فائٹ. اب یہ اگر ڈائریکٹ فورسز آتی ہیں یو ایس اے کی تو یہ تو ایک ناممکنات میں تھی کہ دونوں نیوکلیئر پاور کبھی آمنے سامنے نہیں آ سکتی. لہذا یو ایس اے نے بہتر طریقہ یہ کیا کہ جو افغانی ہیں ان کو ٹرین کیا جائے، ان کو ان کے خلاف لڑایا جائے، ان کو کہا جائے یہ انفائڈرز ہیں، یہ نان مسلمز ہیں، ایتھیسٹ ہیں، آپ اسلامی جہاد کریں. لہذا وہاں کے لوگوں کو اسلامک جہاد کے نام پر اکٹھا کیا، چونکہ وہ ریلیجس کنٹری تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہماری لیے ہے کنٹری وہ ہے پاکستان، کہ اس کی مدد لی جائے، یہ ان لوگوں کو ٹرین کرے، یہاں سے اسلحہ لیں اور یہ پھر سوویٹ سے فائٹ کریں. تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی. ہی اگریڈ ٹو فائٹ دیٹ پراکسی وار آن بیہاف آف یونائٹڈ اسٹیٹس، اور اس میں پھر یو اے ای اور سعودی عربیہ اس کو بھی شامل کیا گیا. دے پورڈ لاٹ آف منی ٹو دیٹ، اور پھر جو افغانستان میں ایک جنگ ہوئی اگینسٹ دا سوویٹس، اور یہ 10 سال رہی. Soviets pull out in the year 1989, giving way to civil war in Afghanistan between the various sects to get control of Kabul. اب وہاں various sects تھے، یہ ان کو ہم وار لارڈز کہتے ہیں. یہ جتنے بھی صوبے ہیں افغانستان کے، یہ ان صوبوں میں تقریباً they are governed by the local war lords. ان کی وہاں بڑی ایک طاقت ہوتی ہے اور ایک ان کا پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو پہلی وہاں بادشاہت رہی ہے اس نے بھی ان کو ساتھ ملا کر وہاں حکومت کی اور سٹیبلٹی رکھی. تو اب وہ سارے کے سارے وار لارڈ شامل تھے، ان کی اپنی فورسز تھیں، انہوں نے جنگ کی، ان کو پیسے ملے، دے فاٹ اے وار ود سوویٹس. اب جب سوویٹ چلے گئے تو اب یہ جتنے وار لارڈ تھے یہ سارے کے سارے امریکہ کے چہتے تھے. اب امریکہ کے لیے مسئلہ ہو گیا کہ کس کی حکومت بنوائیں، کیونکہ سارے ان کو جی میرا کام تو انہوں نے کر دیا کہ سوویٹس کو وہاں سے نکال دیا، لیکن امریکہ یہاں سے بھاگ گیا کہ بھئی اب ان کا تو میں نہیں کچھ کر سکتا، یہ سارے کہتے ہیں جی کہ میرا زیادہ رائٹ ہے، میرا زیادہ رائٹ ہے. وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا. سوویٹ کو شکست دینا مقصود تھی، وہ پوری ہوگی اینڈ ہی وینٹ اوے.
اب اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور وہاں سول وار شروع ہو گئی. کبھی کوئی گروپ کہتا تھا ہماری صدارت کا حق ہے، اس کا حق ہے. پاکستان نے بھی اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی. there were 2-3 meetings in اسلام آباد. تو کچھ تھوڑا سا حل کیا کہ پہلے یہ مجددی صاحب صدر بنیں گے، یہ 3 ماہ کے بعد برہان الدین ربانی کو دے دیں گے صدارت، اس کے بعد اتنے عرصے بعد برہان الدین ربانی الیکشن کرائیں گے، پھر اس کو دے دیں گے. مجددی صاحب نے تو چھوڑ دی، جب برہان الدین ربانی آئے تو انہوں نے چھوڑی کوئی نہیں. اب جناب ان کا زیادہ تعلق تھا ناردرن الائنس کے ساتھ. ناردرن الائنس بنا 2-3 گروپوں سے، جس میں تاجک لوگ تھے. تو احمد شاہ مسعود آپ کو معلوم ہے کہ وہ تاجک لیڈر تھا. تو پنج شیر ویلی کا وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، بہت بڑا وار لارڈ. تو تاجک ان اوریجن تھا. تو وہ بڑا، یعنی سب سے سٹرونگ ان میں سے وہ تھا احمد شاہ مسعود. تو اسی طرح رشید دوستم یہ ازبک تھا. تو جو نارتھ میں، تو وہ بھی پھر اس میں شامل ہو گیا. پھر جو ہزارہ ٹرائبز ہیں وہاں کے شیعہ سیکٹ، وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. تو اس کو ناردرن الائنس کہتے ہیں. اب باقی افغانستان ان کے خلاف تھا، جس میں زیادہ تر پشتون تھے. اب پشتون جو تھے ان کو ریپریزنٹیشن کم ملی اس میں. اب پشتون جو ہیں یہ اچھی خاصی تعداد میں ہے وہاں. اب وہ اتنی تعداد ہونے کے بعد جب اتنی ریپریزنٹیشن نہیں ملی تو پھر فائٹ ڈیڈنٹ سٹاپ. وہی بات آ گئی نا ریپریزنٹیشن کی. کاز میں بتانے لگا ہوں، پھر جب حل بتائیں گے تو حل جو میں نے پہلے بتا دیے. پھر کیا ہوتا ہے کہ امریکہ اور انڈیا یہ ناردرن الائنس کے حق میں تھے، یہ پشتون ٹرائب کے حق میں نہیں تھے، اس لیے کہ پشتون ٹرائب کا پاکستان سے تعلق تھا. they were friendly to پاکستان. اس لیے انہوں نے ناردرن الائنس کو سپورٹ کیا اور وہ اینٹی پاکستان الائنس تھا. پھر کیا ہوتا ہے کہ پشتون ٹرائب میں سے یہ طالبان، یہ نیا گروپ پیدا ہوتا ہے. یہ وار لارڈز کی شکل میں نہیں تھا، یہ مدرسوں سے اس کا تعلق تھا، اور طالبان کا نام دیا. ملا عمر کے تحت یہ جمع ہوئے، اور یہ ان میں سے اکثریت جو پاکستان کی طرف افغانستان بارڈر ہے، یا بائی کراسنگ افغانستان انٹو پاکستان، تو یہ دیوبند اسکول آف تھاٹ کے جو مدرسے تھے یہاں سے جو پڑھ کے گئے تھے پشتون، تو دیور آئی مین ان افغانستان. تو اس طریقے سے ان کا ایک لنک تھا پاکستان کے ساتھ، ایک مذہبی اور دوسرا ایک ریشلی. یعنی جو پٹھان ٹرائب ادھر تھے ان میں ان کی رشتہ داریاں تھیں، پشتون ٹرائب جو ادھر تھے اسی طرح ادھر تھے. تو ان کا آنا جانا بھی رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ چونکہ فرنٹیئر اس وقت ہم اس کو کہتے تھے، تو یہ جو بارڈر ہے یہ کافی پورس بارڈر ہے. اور اس میں چونکہ ٹرائبل بیلٹس آتی تھیں، تو ٹرائبل بیلٹ میں ہمیں ان کے کافی اختیارات دیے ہوئے تھے، گورنمنٹ کا اتنا کنٹرول نہیں تھا. تو لہذا یہ فریلی کراس کرتے ہوتے تھے بارڈر کو، پاکستان سے افغانستان میں چلے جاتے تھے گرمیوں میں، اور سردیوں میں افغانستان سے پاکستان آ جاتے تھے اپنی بھیڑ بکریاں لے کر. تو اس طریقے سے کہ یہاں اتنا سخت موسم نہیں ہوتا تھا. تو یہ صدیوں سے ان کا آنا جانا اور آپس میں رشتہ داری اور تعلقات یہ قائم تھے. اور جب طالبان کا پھر یہ امپیکٹ بن گیا، ادھر لنک ہوا، ادھر سے انہوں نے ٹریننگ بھی کی ہوئی تھی اس دور میں جب سوویٹ کے خلاف جنگ ہوئی. تو اب وہ آرگنائز تھے، اسلحہ چلانا بھی جانتے تھے، اور ان کی ریپریزنٹیشن بھی نہیں تھی وہاں. لہذا they got together and they started fighting with the other warlords. اور یہ ان کی اتنی تعداد بڑھتی گئی کہ ultimately in 1996 they captured کابل. تو ہوتا یہ تھا کہ کابل میں جس کی حکمرانی ہو جاتی تھی وہ افغانستان میں اس کی حکمرانی سمجھی جاتی تھی. تو 1996 میں طالبان they captured Kabul and they captured almost 80 to 90% of Afghanistan.
یہ اتنا یعنی فارمیڈیبل گروپ بن گیا. اب ناردرن الائنس جو تھا وہ پیچھے چلا گیا اور اس کے پاس ریمیننگ 10 سے 20% جو ایریا تھا نارتھ افغانستان کا وہ ان کے کنٹرول میں تھا. اب یونائٹڈ اسٹیٹس نے ناردرن الائنس کو افغانستان کی سیٹ دیے رکھی یو این او میں. جو طالبان تھے ان کو صرف 3 ملکوں نے ریکگنائز کیا طالبان کی گورنمنٹ کو, پاکستان, یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ. کسی اور نے ریکگنائز نہیں کیا, ویئر ایز دے ور کنٹرولنگ دا کیپیٹل. اب ہوا کیا کہ 96 آنورڈ یہ چونکہ ایکسٹریم ریلیجس لوگ تھے, انہوں نے جو اینٹی امریکہ, اب چونکہ امریکہ ناردرن الائنس کو سپورٹ کر رہا تھا یہ بھی اینٹی امریکہ ہو گئے, لہذا اینٹی امریکہ جو گروپ تھے دنیا میں کہہ لیں ملیٹنٹ گروپس لائک القاعدہ, ان کو انہوں نے وہاں سینکچوری پرووائڈ کی, وہ وہاں سیٹل ہونا شروع ہو گئے. اور بھی ٹریننگ کیمپ, کوئی چچنیا سے, کوئی ادھر سے ادھر سے, اور ایون جو بھی یہاں سے پھر موومنٹس مسلمانوں کی ادھر چلتی تھی وہاں ان کو یہ سپورٹ کرتے تھے. اب انہوں نے کافی ملک اپنے خلاف کر لیے. آپ دیکھیں چائنا کو بھی خلاف کر لیا بیکاز وہ کچھ موومنٹ سنکیانگ میں ان کا ایلیگیشن تھا کہ یہاں سے گروپس آتے ہیں تو وہاں کرتے ہیں. پھر وہاں سے کشمیر میں گئے, انڈیا ان کے خلاف ہو گیا. پھر آپ دیکھیں چچنیا میں انریسٹ ہوا تو رشیا بھی خلاف ہو گیا. اور اس طریقے سے وہ بامیان میں ایک بدھ کا سٹیچو تھا بہت بڑا ہسٹوریکل, اس کو انہوں نے بلاسٹ کر دیا. ساری بدھ کمیونٹی دنیا کی خلاف ہو گئی کہ یہ سٹیچو تھا, یہ آرام سے کھڑا تھا صدیوں سے, تو کھڑا رہنے دیتے, تو اس کو بھی بلاسٹ کر دیا. اب انہوں نے ایک انوائرمنٹ پولیٹیکل کریٹ ہو گیا جس میں ان کے خلاف ہو گئے لوگ. لیکن last straw on camel's back that happened to be 9/11 incident. 9/11 incident میں آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے twin towers they were razed to the ground, aircrafts hit those twin towers, and so much so one of the aircraft that hit Pentagon, GHQ of United States. اب وہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا. تو وہ جب ایشو بن گیا ایلیگیشن لگا کہ یہ القاعدہ کا کام ہے. اب القاعدہ جو تھی وہ دیٹ واز پریزنٹ ان افغانستان. جب سارا اونس اس پر ڈال دیا گیا تو طالبان کو کہا کہ القاعدہ کو یا ہمارے حوالے کریں لیڈرشپ کو یا اپنے ملک سے ان کو آؤسٹ کریں. طالبان نے کہا سنس دے آور گیسٹ وی کین ناٹ آؤسٹ دیم, نہ ہم اس کو ہینڈ اوور کر سکتے ہیں, ہمارے اصول ہیں کہ گیسٹ کا حفاظت کرنی ہے. اب انہوں نے کہا کہ دین وی ول فائٹ ود یو. اب پاکستان کو کہا کہ آپ کے طالبان سے تعلقات ہیں, ان کو مناؤ, ورنہ پھر آپ بھی فیصلہ کرو کہ یو آر ود طالبان ود یونائٹڈ اسٹیٹس. اس وقت جنرل مشرف تھے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو فائٹ ود امریکہ, تو انہوں نے پہلے تو طالبان کو کہا کہ بیٹر ٹو یو آؤسٹ القاعدہ نیٹ ورک فرام افغانستان. تو وہ انہوں نے کہا جی کہ نو. جب انہوں نے نو کہا, آئی اسٹل ریمبر دا ورڈز آف جنرل مشرف جو اپیئر ہوئے پیپر میں کہ ناؤ آئی فیل طالبان ڈیز آر نمبرڈ ناؤ. تو وہ پھر پاکستان کا جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی یس وی آر ود یو, وی کانٹ فائٹ ود یو, تو وی آر ود یو. تو لہذا رزلٹ یہ ہوا اور الٹیمیٹلی ود ان اے ویک طالبان گورنمنٹ واز ڈیپوسڈ, اور اس کے بعد دے سیٹل دیئر فار دا لاسٹ 17 ایئرس. نیٹو کی فورسز انہوں نے یونائٹڈ نیشنز سے بھی قرارداد اپنے حق میں پاس کروا لی اور اپنی فورسز کو بھیج دیا, کیونکہ اس کو ایک ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا. 9/11 کے انسیڈنٹ آل اوور دا ورلڈ مشہور ہوا. مختصر طور پر کچھ چیزیں یہی میں بیان کرتا ہوں جو آپ کے سامنے. Ultimately, Taliban took control of Kabul in 1996, controlling almost 90% of Afghanistan. The remainder remained under the control of Northern Alliance.
The Taliban remained in control in Kabul till 2001 when NATO forces ousted them under the command of USA after the incident of 9/11. یہی آپ سے بات کی. اب یہ جب اگر آپ کو ایگزام میں آتا ہے افغانستان تو مائی ریکویسٹ از کہ یو ہیو ٹو ڈرا دس میپ. یہ دیکھیں ساتھ پاکستان ہے, اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ کہ یہ ایک واخان سٹرپ ہے, اس کو واخان کہتے ہیں. یہ کچھ ایریا سے تو صرف 20 میل لمبی یہ چوڑی ہے. اس کے ادر سائڈ پر تاجکستان ہے. تو یہ دیکھیں یہ دوشنبے اسی کا شہر ہے. تو پھر آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہی بارڈر ازبکستان کا لگتا ہے نارتھ میں, اور یہاں سے پھر یہ ترکمانستان سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہاں تک جاتا ہے. یہاں سے پھر ایران شروع ہو جاتا ہے اور یہاں کرتے یہاں تک ایران آتا ہے, اور یہ پاکستان کا ادھر کا فرنٹیئر ہے. تو اور اس میں ہمارے قریب 3 جو شہر ہے وہ یہ جلال آباد ہے. تو جلال آباد کے بعد یہیں سے پھر یہ کابل یہاں جاتا ہے. تو یہ جو پشتون بیلٹ ہے یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے, تقریباً یہاں سے لے کر یہ کابل تک جاتی ہے آلموسٹ. اس کے بعد یہ سارا یہ یہاں تک ایریا یہ سارے کا سارا جو پاکستان کے ساتھ ہے, یوں کہہ لیں کہ ایسٹرن پارٹ آف افغانستان, دس از آل پشتون بیلٹ. تو یہ اس کے مشہور شہر ہیں. اس میں یہ قندھار ہے, یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, یہ گردیز ہے, تو یہ غزنی ہے, یہ جلال آباد ہے, یہ سارے پشتون بیلٹ ہے. اوکے. تو اب یہ ناردرن الائنس کا یہ جو اس کو چونکہ نارتھ میں ہے, یہ تاجک ایریا جو تاجکستان سے ملتا ہے, یہ تاجک پیپل ہیں زیادہ تر یہاں. اسی طریقے سے یہ ازبکستان ہے, تو یہ ازبک پیپل ہیں. یہ مزار شریف اس کیپیٹل ہے اس پروونس کا, تو رشید دوستم کا یہ ایریا ہے. یہ اسی طرح پھر ترکمین لوگ یہاں ہیں. یہ سارے اس میں ناردرن الائنس کا حصہ تھے. اوکے. تو یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ تھوڑا سا نا اس کی آپ ٹریس کریں, کیونکہ جب بھی وہ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. اوکے. اب بارڈر بٹوین پاکستان افغانستان, ایک ہماری اور سینسٹیوٹی ہے کہ بارڈر واز ڈران 1893 جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے, اسے ہم ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں. وجہ کیا ہے آج کی کہ یہ 1893 میں مورٹیمر ڈیورنٹ فرام دا برٹش سائڈ اینڈ عبد الرحمان خان فرام افغانستان, they agreed upon this line کہ now this is a permanent border between us. نہ آپ ادھر کو کراس کریں گے, ہم نہ کریں گے. تو جو انٹرنیشنل باؤنڈری کی تمام جو پری ریکوزٹس تھیں وہ فلفل کر رہا تھا یہ بارڈر. اس کے بعد پھر برٹش نے اس کو کراس نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یہی جب تک برٹش وہاں رہے 1947 تک یہ انٹرنیشنل بارڈر تسلیم ہوا, اور جب یہ پاکستان بن گیا تو پھر نیشنلی وہ اور نیچرلی وہ جو پاکستان کا بارڈر بنتا ہے. اور یہ بارڈر تقریباً 2430 کلومیٹر لمبا ہے. ویکیپیڈیا میں ایسے لکھتا ہے اس کی لینتھ. اب یہ جو بارڈر ہے یہ چونکہ انڈر انڈیا انفلوئنس رہا ہے افغانستان سٹارٹ سے, کیونکہ پہلے باچا خان جو تھے یہ پرو انڈیا اور پرو افغانستان تھے, اس کے اثرات تھے. تو لہذا اس وقت وہ زندہ تھے جب پاکستان بنا. تو یہ افغانستان واز دا اونلی کنٹری ان دا یونائٹڈ نیشنز ہو آبجیکٹڈ پاکستانز انٹری انٹو یونائٹڈ نیشنز. اندازہ لگاؤ. وجہ یہ ڈیورنٹ لائن تھی. دے ڈڈنٹ بلیو. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری لائن نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے جی ہماری لائن تو یہ انڈس تک آ رہی ہے, یہ سارا برطانیہ نے قبضہ کیا ہوا ہے, یہ ہمارے پاس تھا, تو یہ دس از آل افغانستان. تو لہذا یہ لائن کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہسٹوریکلی آپ ڈگ آؤٹ کرنا شروع کریں تو یہ کبھی اینڈ نہیں ہوں گی. یہ ایسا پنڈورا باکس ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, اگر مغلیہ امپائر تو وہ بنگال تک تھی, تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ سارا انڈیا میں دو. بھئی دیکھو نا, ظہیر الدین بابر تو دفن ہی کابل میں ہے اس وقت, تو افغانستان بھی اس کے انڈر ہے, بنگلہ بہار تک وہ چلا گیا جی. تو آپ یہ کیوں نہیں کلیم کرتے کہ جی وہ پھر وہ کریں. یا اور اگر آپ دیکھیں ہسٹری میں چیزیں ہوتی ہیں, یعنی کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو موو فارورڈ. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو کرنا یہ ایک پولیٹیکل سلوگنز ہوتے ہیں. اینی وے, طالبان کی پہلی گورنمنٹ تھی جس نے اس کو نئے ایشو بنایا اور اس کو ریکگنائز کیا. اب آ جاتا ہے کہ یہ تو ہے, واٹ از دا سولوشن ناؤ.
اب یہ طالبان ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. آپ ہمیں حکومت میں میجر چنک آف گورنمنٹ جو پاور ہے ہمیں دیں, کیونکہ ہماری پاپولیشن سے مور دین 50% ہے. پھر سلوشن کیا ہوگا؟ سلوشن وہی ہوگا نا جو میں نے سٹارٹ میں بتایا. The true representative government in the center after holding just and fair elections or impartial elections under some international body, that could bring peace only. چونکہ ہر ملکوں کے اپنے سٹیکس ہیں, یہ لوز ون اپروچ میں دنیا جب جاتی ہے تو یہ پھر کلیشز کبھی ختم نہیں ہوتے. اور لوز ون اپروچ یہی کہتی ہے, اب انڈیا کہے گا کہ جو ناردرن الائنس ہے سب سے زیادہ پاور اس کے پاس رہے کیونکہ وہ میرے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. لائک وائز امریکہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں ہے. لیکن اب طالبان جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو ایک پاپولیشن سٹرینتھ ہے وہی ہماری پولیٹیکل سٹرینتھ ہونی چاہیے. تو آپ سٹوڈنٹ ہیں, آپ کے پاس جب آئے گا کیس, آپ نے تو ایک ہی پوائنٹ لینا ہے, سٹینڈ لینا ہے تمام دنیا کے ایشوز میں, کسی بھی کنٹری کا ہو, کہ آپ نے کہنا ہے جی کہ ٹرو ریپریزنٹیو ریفلیکٹیو آف دا پاپولیس آف دا کنٹری, کمیونٹیز آف دا کنٹری اور ڈفرینٹ سیکشن آف دا کنٹری belonging to linguistic stock or different racial stock, they should have representation according to their numerical strength in the country after holding fair and free elections. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کا کوئی اور اچھا آنسر نہیں بنتا. لہذا یہی یہاں سولوشن ہے. پیس ان افغانستان کین ناٹ بی انشورڈ unless a true representative democratic government is not established in Afghanistan. At the moment, the government at the center is not genuinely represented with the majority Pashto-speaking people of Afghanistan. The minority groups like Tajiks, Uzbeks, Hazara are more represented in the government than their actual population in the country. There have been political dialogues between the USA-led team and the Taliban in Doha, Qatar. یہ آج کل ہو بھی رہی ہیں. With the objective of restoring a permanent peace in Afghanistan, USA also asked Pakistan to play its role in extricating USA forces from Afghanistan via a mutually agreed upon covenant, but no significant progress up till now. اب یہ جب عمران خان گئے امریکہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ ان کو یہ ڈیمانڈ کی کہ you please play your role and help United States to extricate from Afghanistan in a most appropriate way, اور face saving ہمیں ملنی چاہیے, ہم ایک ریسپیکٹیبل وے سے وہاں سے آؤسٹ ہوں. تو اور دوسری بات یہ ان کی کہ جو وہ پارٹیز جو ان کی انٹرسٹ میں ہے ناردرن الائنس, ان کے بھی سٹیکس وہاں موجود رہیں, اور ایون فیوچر میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے سٹیکس ہیں وہاں سے ایکسٹریکیشن کے بعد وہ بھی لک آفٹر ہوں, اور طالبان بھی سیٹسفائیڈ ہوں, ان کو بھی اپروپریٹ وہاں پوزیشن ملے, پولیٹیکل پوزیشن. اب یہ چیزیں یہ تھوڑی ڈیفیکلٹی اسی لیے ہو رہی ہے کہ سب کے جو سٹیکس ہیں, ایون انڈیا کے بھی ہیں, پاکستان کے بھی ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس کے بھی ہیں, طالبان کے تو سب سے زیادہ ہیں, تو ناردرن الائنس کے ہیں, تو یہ سارے چاہتے ہیں کہ ایک ایسا حل ہو جس میں ان کو زیادہ سے زیادہ اس میں اس کی انٹرسٹ کو واچ کیا جائے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے کہنا ہے کہ جو طریقہ کار دنیا میں ہے کہ جو بھی پولیٹیکلی جو اسٹرینتھ ہے کسی بھی گروپ کی, اس کے تحت حکومت بنے اور اس کے بعد وہ باقی ملک کے فیصلے خود کرے, فورن انٹرفیئرنس کے بغیر کریں. آپ نے ایز این انٹلیکچوئل, ایز این اسٹوڈنٹ یہ پیش کرنا ہے, آپ کا جواب یہ پسند کیا جائے گا بنسبت یہ کہ آپ باقی کریں. جو میں ویژولائز کرتا ہوں کہ الٹیمیٹلی solution will be there and a true representative government will be formed in the near future because there is no other way. کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ 17 years long war could not result into bringing any peace in Afghanistan. اور اگر دنیا کی سب سے ایک بہت بڑی طاقت جو ہے نیٹو فورسز, اگر وہ ان کو شکست نہیں دے سکی تو پھر
پاکستان پر اونس ڈالنا کہ آپ نے ہیلپ نہیں ہمیں کی ہے، آپ کی وجہ سے جو ہے نا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. تو بھائی صاحب وہ پاکستان کہتا ہے کہ تم اتنے ملکوں کی فوجیں ہو اور کہہ رہے ہو جی پاکستان کیا نوٹس ابھی تکڑا ہو گیا. لیکن پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے وزیرستان سے جو ٹیررسٹ گروپ تھے پرماننٹ اسٹیشن وہاں، اینڈ دے ور کیرنگ آؤٹ سو مینی ایکٹیویٹیز ود ان پاکستان اینڈ ایون ان افغانستان، تو دے ہیو وائپڈ آؤٹ دیم. یہ پاکستان کی بہت بڑی کا جس کا ہماری افواج پاکستان ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. اینڈ دے ڈیڈ اٹ ایٹ دیئر اون وداؤٹ گیٹنگ اینی مانیٹری اور پولیٹیکل سپورٹ فرام اینی کنٹری آف دا ورلڈ. تو یہ ایک بہت بڑی، تو جی یہ چیزیں تھیں. اب آپ کے ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں کوشچن. سر شی از جسٹ 10th کلاس ریگولرلی لسن یور کلاس along with me. او ماشاء اللہ، تو بیٹا بڑی خوشی ہوئی ہے. تو اللہ آپ کو کامیاب کرے، فرسٹ اٹیمپٹ میں CSS کرائے. ہماری پریئرز آپ کے لیے ہیں، دعا ہم آپ کے لیے، اللہ آپ کو صحت مند رکھے. تو یو سیم ٹو بی اے ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹ، ویری انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ. تو اس طرح کی باتیں تو سوائے ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنٹ کے کوئی بھی نہیں سنتا. یہ کوئی کہانیاں تو ہیں نہیں، بور چیزیں، لیکن ایون دین یو آر انٹرسٹڈ. تو مائی پریئرز آر فار یو. Sir, please present current scenario of the Afghanistan peace process. How Pakistan can play to resolve the issue. تو اب یہ ہے کہ ان کو ایک ہی بات ہے کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کچھ تعلقات ہیں افغانستان سے، جو طالبان ہیں، چونکہ کچھ مجاہدین جو افواج پاکستان کی مدد سے وہاں جنگ کرتے رہے ہیں اگینسٹ سوویٹس، تو دے آر سرٹن ریلیشن شپ. تو دوسرا وہ یہاں کے کچھ مدرسوں سے پڑھ کر گئے ہیں، جیسے جامعہ حقانیہ اکوڑا کھٹک میں، تو اور بھی ہیں مدرسے، تو ان میں ان کے استاد موجود ہیں. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ یو میک یوز آف یور گڈ آفسز اور ان کو کچھ راضی کریں کہ اپنی ٹرمز کو تھوڑا سا سافٹ کریں تاکہ ایک ون ون اپروچ میں جا کر ہم ایک اچھا معاہدہ کریں. تو یہ اس وجہ سے پاکستان کے دو طرح کے تعلقات کی وجہ سے ہمیں وہ کہتے ہیں. ایک تو جب سوویٹ کے خلاف جنگ ہوئی تو افواج پاکستان نے ان کو ہیلپ کیا ہماری وجہ سے. دوسرا ان کی آپ کے مذہبی جو مدرسے ہیں ان سے ان کے لنک ہیں، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ اس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ دیٹ از، اور پاکستان میں پھر جتنا کر سکتا ہے پاکستان کر رہا ہے، پاکستان اس میں کر رہا ہے نیگوشیشن میں. تو باقی اس میں کوئی چیز ڈسکلوز تو نہیں ہوتی. تو لیکن طالبان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، ان کی اپنی کافی سمجھ بوجھ ہے، اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ساورن سوچ رکھتے ہیں. تو پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو ہر چیز منوا لے ان سے، اور نہ ہی امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ ہر چیز ان سے منوا لے. تو لہذا اس میں ایک بڑا کنسیڈریٹ ویو رکھنا پڑنا ہے. اور unless you give something I mean significant to them جو کہ ایک جسٹس کا تقاضا ہے، تو it's not possible they will agree. تو لیکن anyway all countries are now in favor of bringing peace there. جو پازیٹیو چیز یہ ہے کہ طالبان بھی امن چاہتے ہیں، نیٹو فورسز بھی امن چاہتی ہیں، ناردرن الائنس بھی چاہتا ہے، اور پاکستان بھی چاہتا ہے. Sir, what reasons do you envisage besides duty line are responsible for bitter Pak-Afghan relations as we continuously witness hostile response from Afghanistan government as well as their agency? تو آپ نے کچھ اندازہ لگا لیا ہوگا نا، میں نے بتایا کہ جو انڈیا کے وہاں پریزنس ہے اور انٹرفیئرنس ہے وہ بہت بڑا رول ادا کرتا ہے، اور اس میں زیادہ تر تو انڈیا کا ہے. ان کی یہاں بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ وہاں اس کا ایک بہت زیادہ انٹریکشن ہے، اس کے کانسلیٹ جنرلز ہیں کافی، اور پاکستان میں انڈسٹ کرنے کے لیے اس کو وہ بیس بھی بناتا ہے. تو یہ سٹارٹ سے ہی میں نے آپ کو بتایا نا، باچا خان کے دور سے انڈیا کا کانگریس کا وہاں تعلق رہا ہے.
اور اب پھر وہی صورتحال ہے. ناردرن الائنس کو انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا, اب تو حکومت ہی ناردرن الائنس کی. تو یو سی ہو از ان دا بیک, دیٹ از انڈیا. Sir, what is your opinion about US invasion in Afghanistan? Was it only option for Pakistan to be the part of that war despite all the furmats Pakistan is facing today, or Pakistan had? اب یہ ہے کہ دیکھیں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں, اب ہمارے پرائم منسٹر تو کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن وہ جو تھریٹ تھی بڑی اسٹرانگ تھریٹ تھی کہ پاکستان فیصلہ کرے کہ آر یو ود اس اور یو آر ود طالبان. If you say you are with Taliban, we will deal with you as we are going to deal with Taliban. اب یہ ایک سپر پاور اتنی سیریس ہو, اب جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں اس میں پھر اس طرح کے فیصلے جو ہیں لیکن اس سے کرنے پڑتے ہیں. لیکن سب سے بڑی پھر پہلی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم نے جنگ کی 10 سال, تو اس وقت کہا جاتا ہے, ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اس وقت بھی اس جنگ میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے تھا. اس وقت بھی ہم نے امریکہ کو صاف کہہ دیتے کہ دس ناٹ آور وار. اب جب ہم نے وہ جنگ کی تو ان کو ہم نے اسلحہ دیا, ان کو ٹریننگ دی. جب ان کے ہاتھ میں وہ گن آ گئی, اسلحہ آ گیا, پیسے آ گئے, تو اس کے بعد پھر انہوں نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی اپنی پاور کو وہاں اسٹیبلش کرنے کے لیے. اب جس نے نو کہا پھر ان کو اس کے پیچھے پڑ گئے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کس طریقے سے اس میں الجھا ہے. تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس کا کوئی جو ہے نا کوشچن آئے گا آپ سے. تو جو کوشچن آنا ہے یہ ہے کہ واٹ از دا سولوشن ناؤ, واٹ از دا سولوشن ناؤ. تو سولوشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے, لہذا اس چیز میں کوئی فائدہ نہیں ڈسکس کرنے کا کہ جی پاکستان کو وہ کرنا چاہیے تھا. وہ جو چیز ہو گئی ماضی کی اس پر نہیں, ہم کہیں گے کہ جی یہ چیزیں گراؤنڈ جو ریالٹی میں نے بتائی ہیں اس وجہ سے ہوا ہے. ایک نیشنل انٹرسٹ میں ہر بندہ کام کرتا ہے. اس وقت یہ لیڈرز نے سمجھا کہ دس از اوور نیشنل انٹرسٹ, تو انہوں نے اپنی نیشنل انٹرسٹ میں وہاں کیا. Even when they supported Taliban, they supported because they considered that was in their national interest. اور اب انہوں نے وہاں سے نکالا وزیرستان سے سب کو, they considered that it is in their national interest. ہم اپنے we will not poke our nose into Afghanistan government or its affairs. اب ہماری باقاعدہ پریزنٹ پالیسی یہی ہے, we are not playing any role into Afghanistan's affairs. This is present government's policy and this is very good policy. اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی امن ہے. سر کین وی ایکسپیکٹ دس ٹاپک ان بوتھ پاکستان افیئر اینڈ کرنٹ افیئر؟ بالکل, یہ بیٹا دونوں میں آ سکتا ہے اور اٹس ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اور سوال اس کا یہی ہے کہ پیس کیسے اسٹیبلش ہوگا. اور پھر کہیں گے کہ جی آفٹر انالائزنگ دا سبجیکٹ, اس کا فل انالیسس کرنے کے بعد آپ بتائیں کہ پیس کیسے اسٹیبلش ہوگا. یہ ایک جو امکان بنتا ہے, تو آپ کے سامنے ہم نے بتا دیا کہ یہ اس کا انالیسس ہے, یعنی کاز آف دا کرائسس ہم نے پہلے بتا دینا. تو وہ جو بتایا میں نے کاز آف دا کرائسس یہ ہے, اور کاز ریموو ایسے ہوگا. یہ ہے سوال آنا اور یہ ہے اس کا جواب. سر what is single approach be adequate to resolve Afghanistan اچھا conundrum? Won't the country fall prey of civil war once again had USA leave, knowing the fact that ISIS, Taliban and other agencies grabbed their feet within the country? دیکھیں وہ ایسے تو نہیں جاتے لگتا, اب نہیں ویسے جائے گا جیسے پہلے چلا گیا تھا کہ اب اپنا سنبھالو تو ہم جا رہے ہیں, اور سول وار سٹارٹ ہو گئی تھی. اب وہ باقاعدہ ایک ٹریٹی ایگریمنٹ کے بعد جائے گا, اسی لیے تو ڈائلاگز ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر امکان ہے کہ اگر ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ بنتی ہے تو پھر یہ جیسے بوسنیا میں ہوا, بوسنیا ہرزیگووینا میں آپ دیکھیں کہ جب بوسنیا بنا تو سربز نے اٹیک شروع کر دیے, مارا. الٹیمیٹلی پھر بہت قتل و غارت کے بعد آپ دیکھتے ہیں اب سٹیبل گورنمنٹ بننی ہے. پھر سربز کو بھی دے دیے 49% سیٹیں دے دیں, اس کی گورنمنٹ میں شیئر دے دیا,
اور جو بوسنین تھے ان کو 51 کر کے تو اس طریقے سے بنایا. تو یہ چیزیں پھر آتی ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بلڈ شیڈ ہوا یہ لیبنان میں بہت عرصہ پہلے، تو اتنا بلڈ شیڈ ہوا، ورسٹ سول وار ہوئی بٹوین کرسچنز، مسلم، شیعہ، سب آپس میں لڑ پڑے، سارے لیبنان میں آگ لگ گئی. لیکن الٹیمیٹلی جب کافی جنگ ہو گئی تو پھر انہوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ بنائی کہ جو کرسچنز کو اتنا شیئر ملے گا گورنمنٹ میں، مسلمز کو اتنا ملے گا، اور مسلم کے ویریس جو سیکٹس ہیں ان کو ایسا اتنا ملے گا. یہ پھر سٹیبلٹی آئی. اب سیم تھنگ از گوئنگ آن ان سیریا. تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ وقت میں سٹیبلٹی آئے گی، لیکن آفٹر فائٹنگ دس لانگ وار آف ایٹریشن. جب یہ اچھی طرح لہو لہان ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، پھر انہوں نے ایک معاہدہ کرنا ہے جس کے تحت پھر سٹیبل گورنمنٹ آئے گی. سیم تھنگ ول بی گوئنگ آن ان یمن. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے یورپ نے 2 بڑی جنگیں لڑیں، 10 کروڑ بندہ ایک دوسرے کا مارا، اس کے بعد اتنی سمجھ گئے کہ اب انہوں نے اپنے کنٹریز کو بارڈر لیس کر کے رکھ دیا ہے کہ سارے یورپین یونین میں اکٹھے ہو گئے. دے ہیو ون فارن پالیسی. تو کہاں اب ان کی جنگ ہونی ہے کبھی؟ تو اب تو وہ انہوں نے صرف لائنیں لگائی ہوئی ہیں. یو ڈونٹ نو وین یو ہیو کراسڈ انٹو بیلجیم فرام نیدرلینڈ. تو یہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ حقائق ہیں دنیا کی. ابھی ہم اس سٹیج میں ہیں 1920 سینچری کی یورپ کی، جب وہ آپس میں جنگیں کرتے تھے، نیشنلزم کی بیس پر جنگیں کرتے تھے، ریشیل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے جنگیں کرتے تھے. آپ ریسزم کا لیول تو دیکھیں کہ لگزمبرگ ایک چھوٹا سا شہر ہے، لاہور کا بھی چوتھا حصہ ہے، دیٹ از اے کنٹری ناؤ. اس لیے کہ نیشنلزم اتنا زیادہ یعنی پھیلا ہوا تھا کہ وی آر اے ڈفرنٹ نیشن. بیلجیم نے کہا وی آر اے بیلجین پیپل، وی آر ڈفرنٹ نیشن. امپیریلسٹ پاور بنی ہے یورپ کی. کانگو پر جا کر قبضہ کیا، اپنی فورسز اتنی سٹرونگ تھی. پورچگیز دے ور اے ڈفرنٹ نیشن. دیکھیں چھوٹا سا وہ پرتگال ہے. پھر اسی طریقے سے آپ ڈنمارک دیکھیں، کتنی بڑی جناب، وہ بھی ایک ڈینش امپیریلسٹ پاور تھی. چھوٹے چھوٹے یہ کنٹری ہیں جو پنجاب میں سے 10 کنٹری یورپ کے بند تھے. تو چیزیں یہ ہیں کہ یہ نیشنلزم کے جذبات یہ سٹیجز پر ہوتے ہیں. ابھی یہ افغانستان، ان کے وہ ایشوز ہیں، یہ سارے اپنے اپنے نیشنلسٹ اس میں ڈومین میں رہ رہے ہیں. جیسے تاجک ہیں، ہمیں اتنا شیئر وہ. لیکن آپ اندازہ کرو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو میں کہتا ہوں نا دنیا کی سٹیبل پاور ہے، اس میں کتنی نیشنلٹیز ہیں، کتنے گروپس ہیں، کتنے دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. لیکن جب رول آف لا دیتے ہیں، آپ ایکول ریپریزنٹیشن دیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، اور کوئی اس میں ہائی ہینڈڈنیس نہیں ہوتی، پولیٹیکل یعنی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایوری باڈی سیٹسفائیڈ دیٹ وی آر گورنڈ بائی سرٹن رول اینڈ لا، اور کوئی سیاست نہیں چل رہی. تو لہذا آپ دیکھیں کہ وہاں کوئی ریڈ یونینز کا پروٹیسٹ نہیں ہے، وہاں کسی سٹیٹ کا اگینسٹ فیڈرل گورنمنٹ پروٹیسٹ نہیں ہے. کسی سٹیٹ میں فرینچ زیادہ ہیں، کسی میں اسپینش اوریجن کے لوگ زیادہ ہیں، کسی میں بلیک زیادہ ہیں، کسی میں وائٹ زیادہ ہیں، کسی میں ادر امیگرینٹ زیادہ ہیں، کسی میں میکسیکن زیادہ ہیں جیسے کیلیفورنیا وغیرہ. تو لیکن سارے اس کنٹری میں سٹیبل ہیں. ریزن بینگ کہ اوپر رول آف لا ہے، کہ ایوری باڈی از ایکول بیفور لا. یہ چیزیں ابھی ڈیولپنگ ورلڈ نے سیکھنی ہیں. لہذا یہ جنگیں کرتے ہیں آپس میں کہ لوز ون اپروچ میں ہیں. یہ لوز ون اپروچ کی وجہ سے جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی. جنگ ختم ہوتی ہے جب یہ ون ون اپروچ میں جاتے ہیں. تو لہذا یہی چیزیں، آپ اس سے زیادہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. Sir, do you think that peace talks may bring any result, keeping in mind tug of war on the basis of a clash of interest in Afghanistan? Yes, میں نے بتا دیا کہ ultimately peace will come. یہ پرماننٹ تو جنگ کہیں بھی نہیں دنیا میں رہ سکتی، کہیں بھی نہیں دنیا میں رہ سکتی. یہ میں نے نہیں آپ کو بتایا تھا، یہ میری بک ہے The World in the Next 50 Years. میں نے کہا 3 سال لگیں گے، سیریا میں بھی ختم ہو جانی ہے، یمن میں بھی ختم ہو جانی. اب یہ ختم ہونے کے قریب آ رہی. کتنا آپ لڑیں گے؟ اور جب ورلڈ وار لگی ہوئی تھی وہ تو لگتا تھا یہ تو ختم ہی نہیں ہونی، ساری دنیا جنگ میں جھونکی ہوئی ہے. تو اصل میں چیز ہوتی ہے الٹیمیٹلی سینٹی ہیز ٹو پریویل. اینڈ سینٹی
do prevail ultimately. لیکن پہلے لوگ لڑتے ہیں، لڑنے دو، پھر یہ سیکھتے ہیں. Sir, the true representative of the Afghan people in government is the only solution to Afghanistan crisis. Yes, رجی محمد حفیظ صاحب جی یہ شریف آدمی ہیں، یہ جلدی مان گئے. تو نہیں میمونہ حفیظ ہیں. تو میمونہ جی آپ کے لیے ہماری بڑی دعا ہے کہ آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. عباس صاحب فرما رہے ہیں جی سر آر دیر اینی فلاز ان پاکستان فارن پالیسی ریگارڈنگ افغانستان as we continue to face terrorist attacks from across the border, as we witnessed the recent rickshaw blast in front of Peshawar High Court recently causing unrest in the country, while we Pakistan has provided shelter to almost 4 million Afghan refugees, which one way or the other we put burden on the country's economy. یہ اب تو بھائی صاحب ہماری پالیسی بہت اچھی ہے. یہ تو ایک رکشہ اٹیک ہوا ہے، آپ نے تو پہلے پتہ نہیں ذہن سے نکل گیا ہوگا، اتنی ہوتے تھے بلاسٹ کے کوئی دن بچتا ہی نہیں تھا. اب تو یہ کہ سمجھ لیں کہ 10% ہے اس کا جو ٹیررسٹ اٹیکس ہیں، 90% ختم ہو چکے ہیں. وہ پالیسی ہیں. دوسری پالیسی کی بات نہیں تھی، بات اصل میں یہ ہے کہ ادھر انڈیا ہے جو کہ ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کا کوئی دقیقہ فروغداشت نہیں کرتا. وہ وہاں سے بھیجتا ہے ادھر سے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی کریٹ کرو. آپ اندازہ لگائیں کہ جب عمران خان نے جنرل اسمبلی میں تقریر کی اور ساری دنیا میں ایک بولڈ لیڈر کی طرح کشمیر کاز کو اٹھایا اور بہت زیادہ ایشو بنا انڈیا کے لیے کہ بھی آج تک کسی لیڈر نے اس پلیٹ فارم سے اتنے منٹس اتنا ٹائم نہیں کنزیوم کیا کشمیر کاز پر. اور جو ہی وہ آیا پاکستان میں اس کو سپورٹ ملنی چاہیے تھی کہ اور ادھر سے وہ سارے کشمیری کرفیو میں بند کیے ہوئے ہیں اور پاکستان میں اس کو سب سے بڑا انہوں نے موقع سمجھا کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ اب اس کے عمران خان کے خلاف جناب ملک میں پولیٹیکل ایجیٹیشن شروع ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ وہ ایک سارا تماشا بنا دیا گیا. وہی ٹائم تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس. یہ تو کشمیر کمیٹی کے خود چیئرمین رہے ہیں. ان کو تو محسوس کرنا چاہیے تھا کہ یہ وہ کاز کو آج جان ملنے لگی ہے. لیٹ اس سپورٹ ہم آن دس کاز. آپ پولیٹیکل ڈیمانڈ جاری رکھیں لیکن یہ جو اٹیک تھا آن دا کیپٹل اور بالکل کشمیر کاز کو پیچھے پسے پشت ڈال دیا گیا. اور یہ وہ اسلامو فوبیا پر جتنا اس نے تقریر کی اردگان اور مہاتر محمد نے ماتھا چوما اس شخص کا کہ یار اتنا دلیری سے آپ نے کاز مسلم امہ کا پیش کیا. آپ کو تو ہم سمجھتے نہیں تھے کہ آپ اتنے ریلیجیس بھی ہوں گے اور اتنے اسلامک مائنڈڈ ہوں گے. اس کو کس نے سپورٹ کیا؟ آگر ملک میں وہ انریسٹ کیا کہ ملک کا ایشو ہی بدل دیا، کشمیر کو ختم کر دیا. اور ابھی تک کشمیر کو پھر وہ جان نہیں مل سکی جو جان انہوں نے اٹھائی تھی. یہ ہے پاکستان. کس کا کام کیا انہوں نے؟ جمعیت علماء اسلام نے. اس وقت تو اینی بھی خوش ہو رہا تھا کہ کریں کشمیر کی بات، اب تو ان کو اپنی ڈال دی گئی ہے. تو دیٹ از دا تھنگ. یہ بری چیزیں ہیں ہمارے لیے، یہ بڑی انفارچونیٹ چیزیں ہیں. بڑا دکھ کی بات ہوئی تھی اس وقت کہ اس وقت کیونکہ کشمیر از وہ جو ہیومینٹی کا ایشو بن گیا تھا، وہ یہ چیز 2 ماہ کے بعد بھی ہو سکتا تھا. یہ پروٹیسٹ اب بھی ہو سکتا تھا، تھوڑا ڈیلے کر سکتے تھے، لیکن وہ جو ایک چیز ابھری ہے پہلی دفعہ انٹرنیشنل لیول پر، آپ کو پتا ہے کہ کتنے دن وہ بات جاری رہی. کبھی پھر وہ فورم لیتے تھے، جواب دیتے تھے. انہوں نے کہا جی ہم نے جواب دینا ہے عمران خان کی تقریر کا. انہوں نے جواب دیا انڈیا کے ایمبیسڈر نے. جب اس نے جواب دیا تو پھر ہماری گورنمنٹ نے بھی اس کا جواب دیا. گویا کہ انٹرنیشنل فورم پر یہ چیز پرولونگ ہوئی ڈسکشن میں اور دنیا کو پتہ چلا کہ کشمیر از این ایشو. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ دس اٹامک پاورز کے درمیان ایشو ہے، دنیا کیوں نہیں اس کو غور کر رہی، سوچ رہی؟ اگر ان کی جنگ شروع ہو گئی تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ گویا کہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا ساؤنڈ کرنے کے لیے یہ بات کی تھی. آپ دیکھیں ہمارے حالات تو یہ چیزیں ہیں.
یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں. اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دشمن ہے یہ پھر اس کا کام کرنے والی بات ہے. آپ دیکھیں وہ کتنا، آپ ان کی پالیسی دیکھیں کہ جس دن اینیورسری ہوتی ہے بابا گرو نانک کی 550ویں، اس وقت ان کو پتا تھا کہ یہ ہماری شکست ہوئی ہے کہ پاکستان نے انڈیا کی ایک بہت بڑی کمیونٹی کے دل جیت لیے ہیں، اور اب ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے بابری مسجد کا فیصلہ اسی دن کروایا. یہ ہیں سیاستیں ہو رہی. اور یہاں کے کئی ایسے، یہی اپوزیشن ایسی ہے کہ یہی کہہ رہی تھی جی کہ یہ تو عمران خان نے یہ کھول کر کوریڈور کشمیر کا سودا کر لیا. یہ کشمیر کا سودا نہیں ہے. کشمیر کاز کے لیے سکھ کمیونٹی نے برطانیہ میں اور امریکہ میں پاکستانیوں کے ساتھ مل کر پروٹیسٹ کیے ہیں. یعنی یہ اسی لیے تو سیاست بدنام ہوئی ہے کہ سیاست میں کوئی، آپ جو اسلامی سیاست کہتے ہیں، یہ کوئی اسلامی سیاست ہے؟ سیاست میں اچھی چیزوں کو بھی آپ اگنور کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ کرتارپور کوریڈور پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک طرح امتیاز ہے، اور یہ بہترین فیصلہ ہے پاکستان کے لیے. یہ تو وہ، اگر آپ ویسے دیکھیں، پرو ہیومینٹی دیکھیں، ریلیجس جذبات دیکھیں، 72 سال سے وہاں کے بچے بچیاں ٹیلی سکوپ سے اس کا زیارت اور دیدار کر رہے ہیں. آپ نے رستے کھولے، آپ نے میسج دنیا کو کیا دیا کہ پاکستان اور اسلام میں کتنی ایڈجسٹمنٹ ہے، کنسیڈریشن ہے، اور ریسپیکٹ فار ادر ریلیجنز ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ، یہ ایکسٹریمسٹ کی مثال دی ہے ہم نے تو ماڈریشن کی مثال دی ہے، اکوموڈیشن کی مثال دی ہے. آپ نے دنیا کو میسج دیا، یہ تو انٹرفیتھ ہارمونی کی مثال دی ہے. یہ تو آپ بڑا غلط کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اور پاکستان ایسا ہوتا ہے. وہ تو ایسا ہوتا ہے. دیکھو اس نے تو دروازے کھول دیے، ویزا فری انٹری کر دی. تو یہ چیزیں ہیں، اس کو بھی نیگیٹیولی پورٹری کیا گیا. آپ نے دیکھا اخباروں میں ہوا. تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ، آپ نے جب انالیسس کرنا ہے کرتارپور کوریڈور، میں نے لکھا بھی آپ کو آرٹیکل دیا ہے، تو آپ باقی آپ چاہیں جو آپ اگر اپوزیشن کی طرح لکھنا چاہیں لکھ دیں، تو وہ تو نہیں، میں تو ایک سجیشن ہی دے سکتا ہوں نا. اور پھر میرا سجیشن یہ بھی نہیں ہے، جیسے میں بات کرتا ہوں آئی مے بی رانگ ایز ویل، لیکن جو میرا مائنڈ کہتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کہنا ہے کہ اٹس اے ویری گڈ تھنگ. اس کے دونوں پوائنٹس پر آپ اس کو اٹھائیں. کرتارپور پر بھی آ سکتا ہے سوال کسی نہ کسی اینگل سے کہ جی یہ دو اینگل بنتے ہیں، دونوں میں پاکستان کا انٹرنیشنل امیج اچھا ہوا ہے، اور آپ نے ہندوستان کی ایک بہت بڑی کمیونٹی کو ساتھ ملایا. آپ اندازہ کرو اب انڈیا میں انریسٹ ہے سٹیزن شپ بل کے حوالے سے. اب وہ سٹیزن بل کے حوالے سے جو انریسٹ ہے، اس میں دیکھیں جو مسلمان ہیں ان کے الفاظ دیکھو کہ آپ ایڈریس کر رہے ہیں بی جے پی کو کہ آپ جناح کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، آپ ہمیں ثابت کر رہے ہیں کہ جناح واز رائٹ. دیکھو یہ الفاظ سننے کو ملے کہ نہیں ان کو. یہ جو ایکسٹریمسٹ پالیسی ہے مودی صاحب کی، یہ ایکسٹریمسٹ پالیسی، اس کو تو احساس نہیں تھا کہ جو منارٹی ہوتی ہے اس کے دل میں تھا کہ 85% تو ہندو ہیں، 85 کو راضی کرو، بلکہ 85 کو 90% میں کنورٹ کرو. اب اس کو نہیں پتا تھا کہ جو 10% ہیں یہ کتنا ہیو اینڈ کرائی لانچ کر سکتے ہیں، اور ملک میں کتنا انریسٹ کریٹ کر سکتے ہیں، اور ملک کا انٹرنیشنل امیج جو ہے ایک ایز اے ڈسٹرب کنٹری یہ پیدا کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ایکسٹریم مائنورٹی نے سارے انڈیا میں آگ لگائی ہوئی. گویا کہ یہ جو پالیسیز ہیں، اب ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے کیا لکھنا ہے کہ یہ جو پالیسیز ہوتی ہیں کہ آپ پرو ون کمیونٹی ہو جائیں، جو ہی آپ پرو ہیومینٹی نہ رہے دنیا کے مسئلے شروع ہوں گے. میں بتاؤں، میں نے جیسے آپ کو کہا ہوا آپ کے 3 سٹانس ہونے چاہیے، ہر رائٹر میں وہ چیز جھلکنی چاہیے کہ آپ پرو ہیومینٹی ہیں، آپ ریشل ڈسکریمنیشن کے خلاف ہیں، جینڈر ڈسکریمنیشن کے خلاف ہیں، اور پرو ایجوکیشن شخص ہیں، اور پھر اس کے بعد پرو گرل ایجوکیشن کے شخص ہیں. یقین کریں یہ جو آپ کے 4 سینٹیمنٹ ہیں نا، یہ بالکل ایگریڈ اپون ہے، کنسنسس ہے. یہ ایگزامینر کو ورڈ کو اپیل کرنے والے ہیں، یہ یو این او کے چارٹر میں.
کہ انسانیت کی لیول پر بھی ایک چیپٹر کھولو، رسپیکٹ گرانٹ کرو، بینگ ہیومن بینگ. میں جب جینڈر ڈسکریمنیشن میں عورت کی بات کرتا ہوں، آج ایک ایسے میں دیکھ رہا تھا، اس کو میں نے سجیسٹ کیا کہ آپ یہ بھی چیپٹر کریں کہ دیکھیں عورت کئی حقوق نہ بھی اسے ملیں، وہ کبھی پروٹیسٹ نہیں کرے گی اگر آپ اس کو ایز اے انسان ریسپیکٹ دینا شروع کر دیں. سسرال میں جائے، گھر میں جائے، دفتر میں ہو، انسان کے طور پر ریسپیکٹ ہی گرانٹ کرنا شروع کر دے. یہ تو غریب ترین خاوند کے ساتھ بھی گزارا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر اس کو ایک لائلٹی ملے، صحیح محبت ملے. اور میں بتاؤں یہ محبت اور پیار کیا چیز ہوتی ہے. یہ مجھے بتائیں، دنیا کی مائیں کیا خوبصورت ترین عورتیں ہوتی ہیں. یہ کیوں یاد آتی ہیں آپ کو؟ یہ یاد اس لیے آتی ہیں ان کے دل میں اخلاص اور محبت ہوتا ہے آپ کے لیے. یہ میں لیڈروں کو بھی یہی کہتا ہوں، آپ اتنی عزت کمانا چاہتے ہیں تو پھر ماں بن کے دکھاؤ، یہ اخلاص اور محبت پیدا کرو قوم کے لیے. آپ بھی اگر کریٹیسائز کریں تو کریٹیسائز وہاں کریں جہاں آپ کو اخلاص اور محبت نہیں نظر آتا، جبکہ یہ آپ کا استحقاق ہوتا ہے اور ان پر فرض ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ انسان صحیح. تو دیکھیں عورت کا مسئلہ اور کوئی نہیں ہے، ریسپیکٹ کا مسئلہ ہے. اسلام نے ریسپیکٹ پر زور لگایا ہے. ان پر مہربانی کا سلوک کریں، ان کا احترام. ایز اے انسان تو احترام ختم ہی نہیں ہوتا، جب تک وہ انسان احترام کیسے لے سکتے ہیں؟ انسانیت کا احترام یہی تو احترام تھا کہ دیکھیں نا، ایک وہ یہودی کے جنازے پر حضور کا کھڑے ہو جانا، جنازہ پاس سے گزرا ہے، وہ انسان کا احترام تھا. تو چیزیں یہ ہیں کہ یہ ہمارے جتنے مسائل ہیں، یہ دیکھیں پریکٹیکلی تو ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے میری باتوں کی. لیکن میں بتاؤں کتاب میں اور آنسر شیٹ میں یہی باتیں لکھنی پڑتی ہیں. آئی ٹیل یو، اور کوئی باتیں نہیں آپ لکھ سکتے. یہ باتیں صرف یہ جو بحث و مباحثے ان میں ہوتی ہیں. آنسر شیٹ اور کتاب صرف خوبصورت بات چاہتی ہے. جو میں نے بات کی ہے کہ مائیں دنیا کی کوئی خوبصورت ترین چیزیں نہیں ہوتی، لیکن آپ کے لیے خوبصورت ترین کیوں بنتی ہیں کہ اس میں جو سنسیریٹی، اخلاص اور سیکریفائس کا جذبہ ہوتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا. ساری عمر اس کو یاد کرتے ہیں. تو کیا اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ساری عمر یاد کیا جائے تو آپ یہ 3 صفات نہیں پیدا کر سکتے. آپ خود غرض اور چیٹر ہونے کے بعد دنیا میں عزت چاہتے ہیں، دنیا کے امیر ترین شخص بننا چاہتے ہیں، ہمیشہ کے حکمران بننا چاہتے ہیں. کیسے بنیں گے؟ تو اس غلط فہمی سے جتنی جلدی کوئی نکل سکے نکلے، تو ورنہ ان کو خود نکال دیں اور ان کو آگے لائیں جو ماں جیسے ہیں. اوکے، تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.